बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम किताब अहयाउल उलूम को आगे कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें। तो शुरू करते हैं। 1000 आयात से अफजल। एक रिवायत में है कि हर रात मुसबिहात यानी सूरह हदीद, हशर, सफ, जुमा और तगाबुन तिलावत फरमाया करते थे। फिर फरमाते फ़ीहा आयातुन अफजलु मिन अल्फी आयातिन, यानी इनमें से एक ऐसी आयत है जो 1000 आयात से अफजल है। उलमा किराम रहमुल्लाह सब्बिहिस्मा रब्बिकल आला का इजाफा करते हुए 6 की तादाद मुकर्रर करते हैं, क्योंकि एक हदीस में है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सब्बिहिस्मा रब्बिकल आला को पसंद फरमाते और वितर की 3 रकातों में ये 3 सूरतें तिलावत फरमाते। सब्बिहिस्मा रब्बिकल आला, दूसरी कुल या अय्युहल काफिरून और सूरह इखलास। वितर से फारिग होने के बाद 3 मरतबा ये कहते हैं सुबहानल मालिकिल कुद्दूस। वितर अगर रात को क़याम की आदत ना हो तो सोने से पहले ही वितर पढ़ ले। हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं औसानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्ला अनामा इल्ला अला वितरिन, यानी प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मुझे वसीयत फरमाई है कि वितर पढ़े बगैर ना सोऊं। अलबत्ता अगर रात को उठकर नमाज पढ़ने की आदत हो तो ताखीर करना ही अफजल है, कि हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया रात की नमाज 2-2 रकातें हैं, फिर जब तुम में से कोई सुबह का खौफ करे तो 1 रकात और पढ़ ले जो उसकी पढ़ी हुई नमाज को वितर बना दे। उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयदना आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से मरवी है कि मेरे सरताज हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने रात के इब्तिदाई हिस्से में भी वितर पढ़े हैं, दरमियानी में भी और आखिर में भी, और आपके वितर सहर पर मुंतही हुए। वितरों से फारिग होने के बाद यह पढ़ना मुस्तहिब है। सुबहानल मालिकिल कुद्दूसी रब्बिल मलाइकति वल रूही जल्लल्त समावाति वल अर्द बिल अज़माति वल जबरूति व तअज़्ज़ज़त बिल कुदरति व कहरतल इबादा बिल मौति, यानी मैं नहायत पाक बादशाह की पाकी बयान करता हूँ जो मलाइका और जिब्रील अमीन का रब है। ऐ अल्लाह अज़्ज़ व जल, तूने आसमानों और ज़मीन को अज़मत व जबरूत के साथ ढांपा हुआ है और तू अपनी कुदरत के साथ इज्जत वाला है, और तूने अपने बंदों को मौत के जरिए काबू कर रखा है। मरवी है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम विसाल ज़ाहरी तक फ़राइज़ के अलावा दीगर नमाजें अक्सर औक़ात बैठ कर अदा फरमाते। मरवी है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यानी बैठ कर नमाज पढ़ने वाले के लिए खड़े होकर नमाज पढ़ने वाले की बनिस्बत निस्फ सवाब है, और लेट कर पढ़ने वाले के लिए बैठ कर पढ़ने वाले की बनिस्बत निस्फ सवाब है। ये फरमान आलिशान इस पर दलालत करता है कि लेट कर नवाफिल पढ़ना दुरुस्त है। तीसरा वजीफा सोना, आराम करना। नींद को वज़ाइफ में शुमार करने में कोई हर्ज नहीं, क्योंकि जब उसके आदाब की रियायत की जाएगी तो ये सोना भी इबादत में शुमार होगा। मनकूल है कि बंदा जब तहारत व पाकीज़गी और अल्लाह अज़्ज़ व जल के जिक्र पर सोता है तो बेदार होने तक नमाजी लिखा जाता है। उसके लिबास में एक फरिश्ता दाखिल हो जाता है। अगर हालत नींद में हरकत करता और अल्लाह अज़्ज़ व जल का जिक्र करता है तो फरिश्ता अल्लाह अज़्ज़ व जल से उसके लिए दुआ मांगता और मग़फ़िरत तलब करता है। हदीस पाक में है इज़ा नामा अला तहारतिन रफ़अ रूहुहु इलल अर्श, यानी जब बंदा बावज़ू सोता है तो उसकी रूह अर्श तक बुलंद होती है। आलम का सोना इबादत है। ये तो अवाम के बारे में है, ख़वास उलमा और पाक व साफ़ दिल रखने वालों का क्या आलम होगा। ये तो वो लोग हैं कि जिन पर नींद के आलम में इसरार मुनकशफ होते हैं। इसी वजह से हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया नौमुल आलिम इबादतुन व नफ्सुहु तस्बीहुन, यानी आलिम का सोना इबादत और उसका सांस लेना तस्बीह है। हज़रत सैयदना मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हज़रत सैयदना अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से पूछा आप शब बेदारी कैसे करते हैं? फरमाया पूरी रात क़याम करता हूँ, थोड़ी देर भी नहीं सोता और वक्फे वक्फे से कुरान पाक पढ़ता हूँ। हज़रत सैयदना मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया लेकिन मैं सोता हूँ फिर उठता हूँ और अपनी नींद को क़याम की तरह बाइसे सवाब शुमार करता हूँ। फिर दोनों ने बारगाह रिसालत में हाजिर होकर उसके मुतालिक अर्ज़ की तो आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ए अबू मूसा, मुआज़ तुमसे बड़ा फ़क़ीह है। सोने के 10 आदाब। नंबर 1, वज़ू और मसवाक करके सोए कि हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जब बंदा बावज़ू सोता है उसकी रूह अर्श की तरफ ले जाई जाती है तो उसके ख्वाब सच्चे होते हैं।
اگر باوضو نہ سوئے تو اس کی روح پہنچنے سے قاصر رہتی ہے اور اسے پریشان کن خواب آتے ہیں جو سچے نہیں ہوتے۔ طہارت سے ظاہری و باطنی دونوں قسم کی طہارت مراد ہے۔ طہارت باطنی ہی غیب کے پردوں کے منکشف ہونے میں مؤثر ہوتی ہے۔ نمبر 2، اپنے سرانے مسواک اور وضو کا پانی رکھے اور بیدار ہوتے وقت عبادت کے لیے کمر بستہ ہونے کی نیت کرے۔ جب بھی بیدار ہو تو مسواک کرے کہ بعض بزرگ اسی طرح کیا کرتے تھے۔ نیز مروی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر رات کئی بار مسواک کرتے تھے، ہر بار سوتے وقت بھی اور بیدار ہوتے وقت بھی۔ اگر وضو کرنا دشوار ہو تو پانی سے اعضاء پر مسح کر لینا مستحب ہے۔ اگر وضو کے لیے پانی میسر نہ ہو تو قبلہ رو بیٹھ کر ذکر و دعا اور اللہ عز و جل کی قدرت اور اس کی نعمتوں میں غور و فکر کرنے میں مشغول ہو جائے تو یہ رات کے قیام کے قائم مقام ہو جائے گا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اپنے بستر پر آتے وقت رات کو اٹھ کر نماز پڑھنے کی نیت کرے پھر اس پر نیند غالب آ جائے حتیٰ کہ صبح ہو جائے تو اس کے لیے اس کی نیت کے مطابق ثواب لکھا جائے گا اور اس کی نیند اللہ عز و جل کی طرف سے اس پر صدقہ ہے، اسے کلام کی اجازت نہ دی جائے گی۔ نمبر 3، جس نے کوئی وصیت کرنی ہو وہ وصیت لکھ کر اپنے سراہنے رکھے بغیر نہ سوئے، کیونکہ حالت نیند میں روح کے قبض ہونے سے امن نہیں ہے، تو اگر یہ بغیر وصیت کیے مر گیا تو برزخ سے لے کر روز قیامت تک اس کو کلام کرنے کی اجازت نہ دی جائے گی۔ دیگر فوت شدہ لوگ اس سے ملنے کے لیے آئیں گے، اس سے باتیں کریں گے، لیکن یہ ان سے کلام نہ کر سکے گا، تو وہ ایک دوسرے سے کہیں گے یہ مسکین بندہ بغیر وصیت کے ہی مر گیا ہے۔ لہذا اچانک موت کے خوف سے وصیت کرنا مستحب ہے۔ اچانک موت ہلکی ہوتی ہے مگر اس کے لیے نہیں جو موت کے لیے تیار نہیں کہ اس کی پیٹھ پر لوگوں کے حقوق کا بوجھ ہے۔ نمبر 4، تمام گناہوں سے توبہ کر کے سوئے، تمام مسلمانوں کے بارے میں دل صاف ہو، دل میں کسی کے ظلم کو بیان نہ کرے اور نہ ہی بیدار ہونے کے بعد کوئی گناہ کرنے کا ارادہ کرے، کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اپنے بستر میں اس حالت میں آئے کہ نہ تو کسی پر ظلم کی نیت ہو اور نہ ہی کسی سے بغض و کینہ رکھتا ہو تو اس کے سابقہ جرموں کو بخش دیا جائے گا۔ نمبر 5، نرم و ملائم بستر بچھا کر عیش پرستی میں نہ پڑے بلکہ اسے بالکل ترک کر دے یا پھر درمیانی قسم کا بستر اختیار کرے، کہ بعض بزرگ سونے کے لیے بستر بچھانے کو مکروہ سمجھتے اور اسے تکلف خیال کرتے تھے۔ نیز اصحاب صفا رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اپنے اور مٹی کے درمیان کوئی چیز حائل نہ کرتے اور فرماتے ہم اسی سے پیدا کیے گئے ہیں اور اسی میں لوٹائے جائیں گے۔ نیز اسے رقت قلبی میں اضافے کا باعث اور تواضع کے زیادہ لائق خیال کرتے تھے، لہذا جس کے لیے یہ ممکن نہ ہو تو وہ درمیانہ راستہ اختیار کرے۔ نمبر 6، اس وقت تک نہ سوئے جب تک نیند کا غلبہ نہ ہو، جب رات کے آخری حصے میں عبادت کی نیت نہ ہو تو نیند کو لانے میں بھی تکلف نہ کرے۔ اسلاف کرام رحم اللہ السلام کی 3 خصلتیں۔ ہمارے اسلاف کرام رحم اللہ السلام نیند کے غلبے کے وقت سوتے، بھوک کی شدت کے وقت کھاتے اور ضرورت کے مطابق کلام کیا کرتے تھے۔ اسی وجہ سے ان کی یہ صفت بیان کی گئی ہے کہ وہ رات کو بہت کم سویا کرتے تھے۔ اگر نیند کا اس قدر غلبہ ہو جائے کہ نماز اور ذکر سے روکتے اور یہ حالت ہو جائے کہ جو کچھ کہتا ہے اسے سمجھتا نہیں تو اتنی دیر آرام کر لے کہ جو کہتا ہے سمجھ نہ لگے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیٹھ کر سونے کو ناپسند فرمایا کرتے تھے۔ نیز حدیث پاک میں ہے کہ رات کے وقت مشقت نہ جھیلو۔ ایک روایت میں ہے کہ بارگاہ رسالت میں عرض کی گئی کہ فلاں عورت رات کو نماز پڑھتی ہے، جب اس پر نیند کا غلبہ ہوتا ہے تو ایک رسی کو تھام لیتی ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سے منع کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی شخص رات میں نماز پڑھے تو اتنی دیر پڑھے جتنی دیر آسانی سے پڑھ سکے، جب نیند کا غلبہ ہو تو سو جائے۔ ایک روایت میں ہے کہ عمل میں بقدر طاقت مشقت برداشت کرو، کیونکہ اللہ عز و جل ملال نہیں ڈالتا حتیٰ کہ تم خود ملال میں پڑھو۔ ایک روایت میں ہے کہ خیر حاضر الدین ایسرہ، یعنی اس دین میں سب سے بہتر چیز وہ ہے جو سب سے زیادہ آسان ہو۔ بارگاہ رسالت میں عرض کی گئی کہ فلاں شخص نماز پڑھتا ہے، سوتا نہیں، روزہ رکھتا ہے، ترک نہیں کرتا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیکن میں نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، روزے بھی رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں، یہ میری سنت ہے، تو جس نے میری سنت سے منہ موڑا وہ مجھ سے نہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ اس دین سے مقابلہ مت کرو، بے شک یہ مضبوط و پختہ ہے، جو شخص اس سے مقابلہ کرے گا یہ اس پر غالب آ جائے گا، لہذا اپنے نفس کے نزدیک اللہ عز و جل کی عبادت کو ناپسندیدہ نہ ٹھہراؤ۔ نمبر 7، قبلہ روح ہو کر سوئے۔ قبلہ روح ہونے کی 2 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت وہ ہے جو قریب الموت شخص کی ہوتی ہے کہ وہ اپنی گردن کے پچھلے حصے
یعنی گدی پر چت لیٹے ہوئے ہوتا ہے۔ اس صورت میں قبلہ رو ہونا اس طرح ہوگا کہ اس کا چہرہ اور پاؤں کے تلوے قبلہ کی طرف ہوں۔ احناف کے نزدیک قبلہ کی جانب پاؤں پھیلانا مکروہ ہے۔ دوسری صورت وہ ہے کہ جس طرح قبر میں قبلہ کی طرف رخ کیا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ کروٹ کے بال اس طرح لیٹے کہ چہرہ اور بدن کا سامنے والا حصہ قبلہ کی طرف ہو۔ یہ اس وقت ہوگا جب سیدھی کروٹ پر لیٹے۔ سوتے وقت یہ دعا پڑھے، بِاسْمِکَ ربی وَذَاتُ جَنْبِی وَبِاسْمِکَ ارفعُ، یعنی اے رب عز و جل، میں تیرے ہی نام سے اپنا پہلو رکھتا ہوں اور تیرے ہی نام سے اٹھاتا ہوں۔ نیز دعاؤں کے بیان میں ذکر کردہ دعائے معصورہ بھی پڑھے۔ مخصوص آیات مثلا آیت الکرسی اور سورہ بقرہ کا آخری رکوع وغیرہ پڑھنا مستحب ہے۔ وہ قرآن نہ بھولے گا، درجہ ذیل آیات پڑھنا بھی مستحب ہے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ۔ سورہ بقرہ ترجمہ۔ ہمارا معبود ایک معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں مگر وہی بڑی رحمت والا مہربان۔ بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور رات و دن کا بدلتے آنا اور کشتی کے دریا میں لوگوں کے فائدے لے کر چلتی ہے، اور وہ جو اللہ نے آسمان سے پانی اتار کر مردہ زمین کو اس سے جلا دیا اور زمین میں ہر قسم کے جانور پھیلائے، اور ہواؤں کی گردش اور وہ بادل کے آسمان و زمین کے بیچ میں حکم کا باندھا ہے، ان سب میں عقل مندوں کے لیے ضرور نشانیاں ہیں۔ منقول ہے کہ جو شخص سوتے وقت مذکورہ آیات پڑھے گا، اللہ عز و جل اس پر قرآن پاک کو محفوظ رکھے گا، یعنی اسے قرآن پاک یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے گا۔ وہ کبھی بھی قرآن پاک نہیں بھولے گا۔ سورہ اعراف کی یہ آیات بھی تلاوت کرے۔ إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ادعوا ربکم تضرعا وخفیۃ انہ لا یحب المعتدین ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها وادعوہ خوفا۔ سورہ الاعراف ترجمہ۔ بے شک تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسمان اور زمین 6 دن میں بنائے، پھر عرش پر استوا فرمایا جیسا اس کی شان کے لائق ہے۔ رات دن کو ایک دوسرے سے ڈھانکتا ہے کہ جلد اس کے پیچھے لگا آتا ہے، اور سورج اور چاند اور تاروں کو بنایا، سب اس کے حکم کے دبے ہوئے۔ سن لو، اسی کے ہاتھ ہے پیدا کرنا اور حکم دینا، بڑی برکت والا ہے اللہ سارے جہان کا۔ اپنے رب سے دعا کرو گڑ گڑاتے اور آہستہ، بے شک حد سے بڑھنے والے اسے پسند نہیں، اور زمین میں فساد نہ پھیلاؤ۔ وَطَمَعَ إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ۔ اس کے سنورنے کے بعد اور اس سے دعا کرو ڈرتے اور طمع کرتے، بے شک اللہ کی رحمت نیکوں سے قریب ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی آخری 2 آیتیں بھی پڑھے۔ قُلِ ادعوا اللَّهَ أَوِ ادعوا الرَّحْمَٰنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَٰلِكَ سَبِيلًا وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُن لَّهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُن لَّهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ سورہ بنی اسرائیل ترجمہ۔ تم فرماؤ اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر، جو کہہ کر پکارو سب اسی کے اچھے نام ہیں، اور اپنی نماز نہ بہت آواز سے پڑھو نہ بالکل آہستہ، اور ان دونوں کے بیچ میں راستہ چاہو، اور یوں کہو سب خوبیاں اللہ کو جس نے اپنے لیے بچہ اختیار نہ فرمایا، اور بادشاہی میں کوئی اس کا شریک نہیں، اور کمزوری سے کوئی اس کا حمایتی نہیں، اور اس کی بڑائی بولنے کو تکبیر کہو۔ تو اس کے لباس میں ایک فرشتہ داخل ہوگا جو اس کی حفاظت کے لیے مقرر کیا گیا ہوگا، وہ فرشتہ اس کے لیے دعائے مغفرت کرے گا۔ پھر معوذتین یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر ہاتھوں پر دم کرے اور دونوں ہاتھوں کو چہرے اور پورے جسم پر پھیر لے کہ اللہ عز و جل کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے اسی طرح مروی ہے۔ نیز سورہ کہف کے شروع اور آخر سے 10 آیات پڑھے۔ یہ آیات رات کو عبادت کے واسطے جاگنے کے لیے ہیں۔ امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ کرم اللہ وجہہ فرمایا کرتے، میں اس شخص کو کامل عقل والا نہیں سمجھتا جو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھے بغیر سو جائے۔
پھر 25 مرتبہ یہ کلمات کہے سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، تاکہ سب کا مجموعہ 100 ہو جائے۔ نمبر 9، سوتے وقت یہ بات یاد کرے کہ نیند بھی موت کی ایک قسم ہے اور بیدار ہونا مرنے کے بعد قیامت کے دن دوبارہ اٹھائے جانے کی قسم ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اللہ یتوفی الانفس حین موتها واللتی لم تمت فی منامہا، سورہ الزمر۔ ترجمہ، اللہ جانوں کو وفات دیتا ہے ان کی موت کے وقت، اور جو نہ مریں انہیں ان کے سوتے میں۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ، ترجمہ، اور وہی ہے جو رات کو تمہاری روحیں قبض کرتا ہے، سورہ انعام۔ ان آیات میں اللہ عز و جل نے نیند کو موت کا نام دیا ہے۔ جیسے جو شخص نیند سے بیدار ہوتا ہے تو اس کے لیے ایسے مشاہدات منکشف ہوتے ہیں جو حالت نیند میں اس کے احوال کے مناسب نہیں ہوتے، ایسے ہی مرنے کے بعد قیامت کے دن اٹھنے والا وہ کچھ دیکھے گا جس کا دل میں کبھی خیال بھی نہ آیا ہوگا اور نہ ہی اسے کبھی دیکھا ہوگا۔ زندگی اور موت کے درمیان نیند کی مثال ایسے ہے جیسے دنیا اور آخرت کے درمیان برزخ۔ اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔